बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू के हिस्सा गज़ल से ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ख्वाजा मीर दर्द जो है ये 1719 में पैदा हुए थे और 1785 में उनका इंतकाल हो गया था। उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1719 और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो है 1785। अज़ीज़ तलबा, ख्वाजा मीर दर्द की ये गज़ल हम स्टडी करेंगे। ख्वाजा साहब जो है अमूमन तसव्वुफ़ के मौज़ूआत को जो है वो बयान करते हैं। मोहब्बत इलाही के मौज़ूआत, दुनिया की बेसबाती के मौज़ूआत, यानी दुनिया जो है ये नापायदार है, आर्ज़ी है, फ़ानी है, इस तरह के मौज़ूआत ख्वाजा साहब के हाँ जो है वो मौजूद हैं। उनकी जो ये गज़ल है उसका मतलब है काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये गज़ल का मतला है और मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो हम रदीफ़ होते हैं। इसमें काफ़िया कर और गुज़र है और जाते हैं कि अल्फाज जो हैं ये रिपीट हो गए हैं। तो जो लफ्ज़ रिपीट होते हैं वो रदीफ़ के अल्फाज होते हैं। तो ये जाते हैं कि अल्फाज जो हैं यहाँ पे गज़ल में या इस मतला में बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं। अज़ीज़ तलबा, मतला का जो मौजू है वो उन लोगों के मुतल्लिक है या इसमें जो मज़मून बयान किया गया है वो उन लोगों के मुतल्लिक किया गया है जो अपना काम तनदही से करते हैं, लगन से करते हैं, शौक़ से करते हैं और अपने मकसद की तकमील के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश कर देते हैं। काम मर्दों के जो हैं, जो मर्द हैं वो जब किसी मिशन पे निकलते हैं, किसी मकसद के लिए जो है वो जद्दोजहद जो है, कोशिश जो है, स्ट्रगल जो है, मेहनत जो है और वो शुरू करते हैं तो फिर उन्हें अपने मकसद को पा लेना ही मकसूद होता है, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अमूमन लोग जो हैं वो अपनी जान जाने के खौफ से ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते। वो शायर ने कहा था ना अज़ीज़ तलबा के इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो बाद लोग जो हैं ये ऐसे या वैसे के डर से अपने बहुत सारे मकासद को पसे पुश्त डाल देते हैं। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उन्होंने अपने अटल जो है वो फैसला दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मर्द होते हैं, जो बासलाहियत लोग होते हैं वो अपने मकसद की तकमील के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं। यानी कि अपने मकसद को पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिए या जिस मकसद के लिए जो है वो स्ट्रगल, कोशिश या जद्दोजहद कर उसको पाने के लिए अगर उन्हें अपनी जान का नजराना भी देना पड़े तो वो उससे भी गुरेज नहीं करते। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद जो है वो उसने मतलब है कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अब मौत जो है अज़ीज़ तलबा ये ज़िंदगी का मुतज़ाद लफ्ज़ है और मौत का जो खौफ है वो हर एक को रहता है, हर एक के ऊपर जो है वो तारी होता है। और जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो मरे बगैर इंसान जो है वो कब्र में नहीं जा सकता तो जन्नत में कैसे जाएगा। तो यहाँ पर ख्वाजा साहब ने जो मज़मून बयान किया है वो कहते हैं मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है। मौत का डर तो उन लोगों को है जो ज़िंदा रहना चाहते हैं,
موت کا خوف تو ان کے لیے ہے جنہیں دنیا عزیز ہے، یا موت کا خوف تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنے لیے آسائشیں جو ہے وہ مقصود ہیں، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے لگاؤ کرتے ہیں۔ موت کا خوف تو انہیں ہوتا ہے، فقیروں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، یہ جو لفظ یہاں پہ فقیر استعمال ہوا ہے، یہ فقر کے دو طرح کے معنی ہیں، ایک دنیاوی فقر ہوتا ہے اور ایک اخروی فقر ہوتا ہے۔ دنیاوی فقر مطلب کہ مال دولت نہ ہونا، مادی وسائل نہ ہونا، یہ دنیاوی فقر ہے۔ اور اخروی فقر جو ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک روحانی فقر ہے، صوفیانہ فقر ہے، اس فقر میں دنیاوی خواہشات سے جو ہے وہ کنارہ کشی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اسے جو ہے وہ فقر کہتے ہیں۔ تو یہ ان فقیروں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی خواہشات کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ بھائی صاحب کہتے ہیں موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، ان کے موت کا خوف انہیں ہے جو زندہ ہیں، لیکن یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یا جنہیں نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے، یا خواہشات کی قربانی دینا جن کی یہاں مقصود ہوتی ہے اللہ کی رضا کے سامنے، تو یہ خواجہ صاحب کہتے ہیں مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو موت تو انہیں بعد میں آتی ہے، بلکہ یہ مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، مطلب کہ اپنی خواہشات کو ترک کر چکے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات مکا چکے جو ہے یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، درویش لوگوں کو موت کا عزیز طلبہ کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب کہتے ہیں تیسرا شعر غزل کا، دید وا دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیدار دیکھنے کو کہتے ہیں، وا کھلنا اور پھر دید پھر دیکھنا، اور دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ خواجہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آپس میں محفلیں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، درشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا نظارہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، تو اسے جو ہے وہ اپنے لیے غنیمت سمجھو، مناسب سمجھو، اچھا سمجھو، بہتر سمجھو۔ کیوں؟ جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں، جیسے جو ہے وہ آگ کی چنگاری جو ہے وہ بجھ جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ حرارت ختم ہو جاتی ہے، تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے، جیسے پانی کے بلبلے سے ہوا خارج ہو تو بلبلہ خط، اسی طرح انسان کے اندر جو ہے وہ چلنے والی جو سانسیں ہیں یہ رک جائیں تو انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل نظر یعنی کہ یہ صوفی لوگ، درویش لوگ، یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کر رکھا ہوتا ہے یا اپنی خواہشات کو مار رکھا ہوتا ہے، تو ان کے حوالے سے خواجہ صاحب کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، محفلیں جما رہے ہیں، رونقیں لگا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو۔ زندگی ختم ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگاتی، ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ صحیح سلامت ہوتا ہے اور جو ہے وہ چند ہی لمحوں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چند ہی لمحوں میں اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اگلی سانس جو ہے وہ نہیں آتی اور زندگی موت میں بدل جاتی ہے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں جو آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے نا، یہ جو آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ اور پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں عزیز طلبہ، اتنا خوبصورت شعر ہے خواجہ صاحب کا کہ بے ہنر
دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بے ہنر لوگ ہیں نا، جن کے پاس فن نہیں ہے، جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور وہ دشمنی کرتے ہیں کن سے؟ دشمنی اہل ہنر سے آ کر، یہ جو ہنر مند لوگ ہیں یا جو اپنے اندر فن رکھتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ دشمنی مول لیتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے نا عزیز طلبہ کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے اور وہ پیچھے رہ جائے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے سے آگے لے جانے کی خواہش میں جو ہے وہ خواہ مخواہ کی جو دشمنیاں ہیں، خواہ مخواہ کی جو عداوت ہے، خواہ مخواہ کا جو حسد ہے، وہ اپنے اندر جو ہے وہ پال لیتے ہیں، اور اہل ہنر سے آ کر جو ہے وہ دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ اور جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں خواجہ صاحب کہتے ہیں منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ وہ لوگ خود بخود جو ہے وہ اپنی عزت کو گوا لیتے ہیں، اپنی عزت کو ضائع کر لیتے ہیں، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنے درجے کو، اپنی حیثیت کو جو ہے وہ خود ہی ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو وقت اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے میں لگانا تھا، انہوں نے وہ وقت لگا دیا اہل ہنر سے دشمنی کرنے میں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کیا شاعر کا ایک عزیز طلبہ شعر ہے کہ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گوا دی میری مسماری میں۔ کہ اگر تو اپنے آپ پہ محنت کرتا اور بڑا ہو جاتا تو اور بات تھی، لیکن تو نے مجھے گراتے گراتے ہی اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کر لی ہے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے، ان کا مقام نہیں رہتا، ان کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ خواجہ صاحب آگے کہتے ہیں ہم کسی راز سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ یہاں پر خواجہ صاحب نے عزیز طلبہ جو مضمون بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی راستے کا پتہ نہیں ہے، ہم کسی راستے سے آشنا نہیں ہیں، ہم کسی راستے سے واقف نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم خود سے کہیں کہ ہم خود سے یہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل خواجہ صاحب کہتے ہیں جھوٹ پر مبنی بات ہوگی۔ جب تک ہماری رہنمائی نہیں ہوتی تب تک ہمیں راستہ نہیں ملتا، اور جب تک ہمیں راستہ نہیں ملتا تب تک ہم منزل سے دور رہتے ہیں، منزل کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میرا مقام کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، جب تک کہ تمہاری ذات کی طرف سے میری رہنمائی نہ ہو۔ جب آپ کی ذات کی طرف سے میری رہنمائی ہوتی ہے تو پھر میں کامیاب ٹھہرتا ہوں، لیکن اگر رہنمائی نہیں ہوتی تو پھر میں گمراہ رہتا ہوں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جا، ہم تو جدھر بھی جاتے ہیں ہماری رہنمائی تو تیری ہی ذات سے ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد خواجہ صاحب نے جو خوبصورت جو ہے وہ شعر لکھا ہے وہ ہے معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو لفظ ہے عزیز طلبہ یہ کلمہ تعصف ہے، افسوس کا جو ہے وہ یہاں پہ اظہار کیا گیا، حروف تعصف کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ معلوم نہیں، ہم کو علم نہیں، افسوس کہ ہم کو علم نہیں ہے، ہمیں جانکاری نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ساتھ سے اپنے شب و روز، ہمارے ساتھ سے دن اور رات، یعنی کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے،
ہمارے ساتھ باتیں کرنے والے، ہمارے ساتھ کھانے والے، ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے والے، ہمارے ساتھ صحبتیں انجوائے کرنے والے، محفلیں انجوائے کرنے والے جو ہیں لوگ جاتے ہیں چلے سو، یہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ لوگ دن بدن جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ ان کی منزل کہاں پر ہے، یہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی ہے عزیز طلبہ اس شعر میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا بڑی مختصر ہے، اور ہمارے پاس سے، ہمارے ساتھ سے روزانہ کی بنیاد پر لوگ جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو قضا نے آ لیا، موت نے آ لیا، اور جب ان کو موت کا پروانہ ملا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ہمارے ساتھ ہمارے پاس بیٹھنے والے بھی، ہم سے ہم کلام ہونے والے بھی، ہمارے جاننے والے بھی، ہم سے آشنائی یا جانکاری رکھنے والے بھی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، یا دنیا سے جا چکے ہیں، یا مر چکے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، ہم کو تو معلوم نہیں ہے، ہم کو تو علم نہیں ہے کہ اپنے ساتھ سے یہ دن اور رات لوگ جا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں چلے جا تو رہے ہیں، سو یہ کدھر جاتے ہیں، یہ کہاں کو جا رہے ہیں، اس کا خواجہ صاحب کہتے ہیں کوئی علم نہیں، یا ان کی منزل کہاں پر ہے اس کا خواجہ صاحب کہتے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عزیز طلبہ غزل کا جو مقطع ہے، اور مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مقطع کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو آخری شعر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس میں شاعر کا تخلص ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے مطلب کی بھی دو شرطیں ہیں، جو پہلا شعر ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے تو وہ مطلع ہوگا۔ تو ہم پڑھیں گے مقطع یعنی غزل کا آخری شعر جو ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، یہ درد، تو ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں، خواجہ میر درد کہتے ہیں، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ شاعر نے جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا، قیامت تک جو ہے وہ نہیں ختم ہوگا، نہیں مٹے گا، اور لوگوں کے دلوں سے محو جو ہے وہ نہیں ہوگا، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم۔ دنیا ہمیں یاد رکھے گی، دنیا ہمیں بھلا نہیں پائے گی، دنیا میں ہمارا ذکر ہوتا رہے گا، دنیا میں ہمارا چرچا ہوتا رہے گا، دنیا ہمیں کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی کام سے، کسی نہ کسی جو ہے وہ مضمون سے، کسی نہ کسی شعر سے، کسی نہ کسی حوالے سے دنیا جو ہے وہ ہمیں ضرور یاد رکھے گی، کیونکہ اب ہم دنیا میں اتنا کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ دنیا ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، دنیا ہمیں کبھی بھلا نہیں سکتی، دنیا ہمیں اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ قیامت تک ہمارا ذکر ہوتا رہے گا، لوگ ہماری باتیں کرتے رہیں گے، لوگ ہمارا نام لیتے رہیں گے، لوگ ہمارا چرچا کرتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کام ہی اس طرح کا کر دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے بات جو ہے وہ مضامین، اپنی شاعری جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، اور لوگوں سے اس طرح اپنی شاعری میں ہم کلام ہوئے ہیں، مخاطب ہوئے ہیں کہ قیامت تک ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے، لوگوں کے دلوں میں موجود رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت دائم رہے گی، قائم رہے گی، تک قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ ہم تو جا رہے ہیں، ہماری تو زندگی ختم ہو رہی ہے، اور ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں، لیکن دنیا والوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، دنیا والوں کو کچھ دے کر جا رہے ہیں کہ دنیا والے اسے پڑھتے رہیں گے، تو ان کا ذکر جو ہے، ان کا چرچا جو ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا، دنیا انہیں کسی نہ کسی حوالے سے ضرور یاد رکھے گی، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق،
خواجہ میر درد کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ غزل جو ہم نے سٹڈی کی. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا, سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.